अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए आपको प्रोग्राम आलम के साथ जर्मनी ले जाते हैं, जहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे साथी दोस्त और मुमताज़ तज़कियाकार मिर्ज़ा रोहेल बेग साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए उनसे मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से, लॉकडाउन, आज सहाफ़त के हवाले से भी डे मनाया जा रहा है, उस हवाले से भी, और आज जो मुल्क में और पूरी दुनिया में जो सिनेरियो पॉलिटिकल चल रहा है, वो इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई। बेग साहब, आप खैरियत से ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेग साहब, प्रोग्राम आलम में आपको वेलकम कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने गुनागुम मसरूफियात में से आपने हमें टाइम दिया। तो बेग साहब, सबसे पहले ये फरमाएं कि इस वक्त क्योंकि आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन के मुनासब से ज़ाहिर है एक सहाफ़ी अपनी जान हथेली पर रख कर अपने सहाफ़ती फ़राज़ भी अंजाम दे रहा होता है। तो चूँकि इस मैदान जहाद में समझता हूँ, इस मैदान जहाद में सहाफ़ियों को मुख्तलिफ मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ मतलब कसमपोशी से भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान में तो बहुत ही मसाइल का शिकार है सहाफ़ी। तो आप इस दिन के मुनासब से क्या कहना पसंद फरमाएंगे? जी बेग साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नाजरीन को और सबको मैं अपनी तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी बिल्कुल बाबर भाई, आज जैसे सारी दुनिया में जो है आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, और इस हवाले से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बहैसियत सहाफ़ी मुझे इस हवाले से ज़रूर बात करनी चाहिए कि इस वक्त जो दुनिया भर में सहाफ़ी कम्युनिटी है वो गुनाह मसाइल का शिकार है। अगर हम बात करें, खासतौर पे मैं यहाँ पे जर्मनी में रहता हूँ, तो मैं जर्मनी की बात करूँ तो मुझे फील होता है कि यहाँ पे जो है जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उसको एज कम्पेयर टू दूसरे ममालिक या एशिया की निस्बत यहाँ पे काफी सारी प्रोटेक्शंस, काफी सारी सहूलियात मुयसर हैं सहाफ़ी कम्युनिटी को। और इसमें कोई शक नहीं है कि सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर, जिस तरह अभी कोरोना वायरस का क्राइसिस चल रहा है, इस सूरत हाल में भी सहाफ़ी कम्युनिटी जो है वो अपनी जान हथेली पर रखकर न सिर्फ हॉस्पिटल्स को विजिट कर रहे हैं, बल्कि वो जो कोरोना वायरस के शिकार अफराद हैं उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं और उनकी सारी सूरत हाल जो है वो दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है जो वेस्टर्न मीडिया है उसको तो बड़ी हद तक वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, मगर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है सहाफ़ी कम्युनिटी खास तौर पर इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है। आप उसकी सबसे पहले तो अगर बात करें, जो इस वक्त मीडिया हाउसेस में सहाफ़ी कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है। कितने कितने महीने गुजर चुके हैं, सहाफ़ी हजरात जो है सहाफ़ी भाइयों को उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं। अभी चंद केसेस मेरी नजरों से भी गुजरे हैं कि चंद जो है सहाफ़ी भाइयों ने अपने मुआशी हालात से तंग आकर जो है खुदकुशी कर ली। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है मेरी नजर में, और इसको जो है वो हाईलाइट करने की बहुत जरूरत है। और ऊपर से ये जो है ये मुआशी हालात तो चल ही रहे थे सहाफ़ी बरादरी के लिए, ऊपर से ये जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से ये जो मामला हैं, जाहिर है कि मतलब सारा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसमें सहाफ़ी बरादरी भी बिलखुसूस जो है वो मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है। तनख्वाहें तो उनको जो है काफी महीनों से जिनको नहीं मिल रही थी, अब इस सूरत हाल में उनको अपनी फैमिलीज को चलाना, उनको जो है वो सूरत हाल को टैकल करना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो ये मैं जाती तौर पे जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूंगा कि खुदारा सहाफ़ी कम्युनिटी जो है उसके मामलात को प्लीज सुने, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करें, ताकि ये लोग जो है वो पूरी दुनिया को, हम लोग, मैं यहाँ पे जो है पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है उसको कोशिश करता हूँ कि हर हवाले से जो है फैलाया जाए। इसी तरह जो पाकिस्तान की सहाफ़ी कम्युनिटी है
وہ بھی جو ہے پاکستان کے لیے ایک جہاد کاری ہے، پاکستان کی سافٹ امیج کے لیے. تو خدا را میری یہی درخواست ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جو یہ مظلوم بھائی ہیں جن کو اتنے مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی، جو مشکلات کا شکار ہیں، ان کے لیے پلیز کچھ نہ کچھ کیا جائے. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے پروٹیکشن جو ہے اس حوالے سے صحافی جو کمیونٹی کی وہ ضرور ہونی چاہیے کہ اگر وہ کچھ حقائق آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، کچھ ایسے جو عام حالات میں لوگ ڈسکس نہیں کرتے، تو ان کی جان مال کی حفاظت ہونی چاہیے. ان کو کسی قسم کا جب کوئی تھریٹ یا کچھ اس طرح کی دھمکیوں کا وہ کچھ پیش نظر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس حوالے سے ان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہے سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جو اپنی جو چیزیں ہیں وہ عوام کے سامنے لے کے آ سکیں. اچھا روہے بھائی، اس وقت کورونا وائرس کے بعد پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جرمنی میں انتظامیہ نے کیسے اس کو ٹیکل کیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جرمنی میں یہ ایک مثالی ملک ہے میرے خیال سے. اس حوالے سے میں چاہتا ایک مثالیں اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں یہ تھوڑا سا بیان کر سکوں کہ یہاں پہ جرمنی میں کرونا وائرس کیسے سٹارٹ ہوا اور جرمن گورنمنٹ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا. یہ 19 جنوری کو سب سے پہلے جرمنی میں سب سے پہلے کرونا وائرس کا کیس سامنے آیا. اس کے بعد اٹلی کی جو صورتحال تھی وہ ہمارے سامنے تھی، جرمن گورنمنٹ کے سامنے تھی کہ یہ کرونا وائرس جو پورے یورپ میں تیزی سے پھیل رہا ہے. جرمن گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ کیا کہ لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنے گھروں سے نہ نکلے، سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی کریں. اگر ہم نے اس حوالے سے وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو خدا نہ خواستہ یہ ایک بہت بڑے ہم کرائسس کی طرف چلے جائیں گے. تو اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے سب سے پہلے جو جرمن گورنمنٹ تھی، جرمن کے لا انفورسمنٹ ادارے تھے، جرمن کا ہیلتھ سسٹم جو تھا، یہ سارے لوگ ایک پیج پہ آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس سے پہلے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، جرمن حکام نے 3T پالیسی پر عمل کیا. سب سے پہلے 3T پالیسی کیا تھی؟ ٹریس، ٹیسٹ اینڈ ٹریٹمنٹ. ان کو جو بھی پیشنٹ نظر آتا تھا انہوں نے وہ پورا اس کا سرکل ڈھونڈا اس چیز کا کہ یہ پیشنٹ ہے، اس کے کون کون سے ریلیٹیوز ہیں، اس کے کون سے دوست ہیں، ان سب حضرات کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر لیا اور جو دوسری صحت مند افراد تھے ان کو ایک سائڈ پہ کر لیا. اس طرح انہوں نے اپنے وہ اور دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ جو ان کے کرونا وائرس ٹیسٹ تھے یہ بڑی سپیڈ سے انہوں نے کیے. پر ڈے آپ یہ دیکھیں کہ 2 لاکھ ٹیسٹ یہاں پہ جرمنی میں ہو رہے تھے اور یہ بہت بڑی ایک وہ مقدار تھی ٹیسٹ کرنے کی. تو انہوں نے آپ دیکھیں کہ جرمنی میں اگر اس وقت کی اگر میں بات کروں تو جرمنی میں 1,64,000 افراد سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. مگر ایک جو بہت حوصلہ افزا بات یہاں پہ جرمنی میں یہ ہے کہ ان میں سے 1,30,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس وقت صحت یاب ہو چکے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دوسرے ممالک کی نسبت ایز کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹریز یا پوری دنیا کی نسبت ایک اور چیز یہ ہوئی کہ جرمنی میں ڈیتھ ریشو جو ہے وہ بہت کم رہی. اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس کے مطابق 6,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ کرونا وائرس سے جو ہے وہ ان کی وہ جاں بحق ہوئے ہیں. یہ تعداد دوسرے ممالک کی نسبت بہت کم ہے. تو سب سے پہلے ان کا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا جو ہیلتھ سسٹم تھا یہ بہت مضبوط تھا. شروع میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جرمنی کے پاس جب یہ ساری وہ معاملہ چل رہا تھا تو جو انفارمیشن آئی جرمنی کے پاس اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جرمنی کے پاس 45,000 وینٹیلیٹرز اس وقت موجود ہیں. اس کے بعد ظاہری بات ہے جرمنی میں اس میں اضافہ بھی کیا. اور میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا چلوں کہ جب سٹارٹنگ ہوا سلسلہ تو اس وقت جرمنی کے پاس 1 لاکھ افراد کے لیے 34 جو ہے وہ آئی سی یو سینٹرز موجود تھے ایز کمپیئر ٹو اٹلی اور اسپین جن کے پاس 1 لاکھ افراد کے لیے 8 آئی سی یو سینٹرز موجود تھے. تو ایسے انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ اس صورتحال کو ٹیکل کیا. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ لوگوں کے ٹیسٹ کرتے گئے، ان کو مطلب جو ہے وہ میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں بہترین پرووائڈ کرتے گئے. تو یہ صورتحال تھی. اگر آپ جو ہے اگر کرنٹ سچویشن پہ اگر آپ کو کویسچن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور پھر میں آپ کو کرنٹ سچویشن بھی بتاتا ہوں کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے جرمنی میں.
کتنے پیشنٹ رپورٹس ہوئے تقریباً اس کی آپ نے تعداد بتائی، اور اس کے لیے باقی مزید وہاں کی انتظامیہ نے، وہاں کی گورنمنٹ نے کہاں تک ان کو سہولیات فراہم کی؟ جی میں جو ہے یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو کرونا وائرس کا شکار افراد ہیں جرمنی میں، ان کی تعداد 1,64,000 سے زائد ہے، 1,64,000 سے زائد، جن میں سے ہاں جی جن میں سے جو ہے 1,30,000 کے زائد افراد جو ہیں وہ اس وقت صحت یاب ہو چکے ہیں، 6,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ یہاں پہ کرونا وائرس سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ مقدار میں یہاں پہ لوگ جو ہے وہ صحت یاب ہوئے ہیں، اور یہاں پہ اتنی بڑی تعداد وہ جو نظر آتی ہے کرونا وائرس کے شکار افراد کی، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں کی جو ٹیسٹنگ سسٹم تھا انہوں نے وہ بہت تیزی سے کیا، جس وجہ سے اتنے زیادہ وہ آپ کو کوانٹٹی نظر آتی ہے۔ تو ابھی جو کرنٹ صورتحال چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جرمنی نے لاک ڈاؤن کیا، اس کے بعد سٹیپ وائز یہ اپنے جو لاک ڈاؤن ہے اس میں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اب اس میں نرمی کیا ہے انہوں نے۔ ابھی 1-2 دن پہلے جو جرمن چانسلر انگیلا میرکل ہے انہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے، انہوں نے میوزیمز، جو پلے گراؤنڈس ہیں، زو وغیرہ ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ مگر سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ جرمنی میں جس چیز پہ زور دے رہے ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ پابندی جو ہے نا وہ انہوں نے برقرار رکھا ہے کہ 1.5 میٹر جو ہے وہ یہاں پہ جرمنی میں وہ جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کو ہر صورت مینٹین رکھا جائے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو اس حوالے سے باقاعدہ جرمانے عائد کیے گئے ہیں کہ فرض کریں اگر کوئی 2 افراد سے زائد جو ہے وہ سوشل افراد جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ فیملی کے علاوہ ہے، فیملی میں یہ پابندی نہیں ہے، باہر 2 افراد سے زائد لوگ وہ گیدرنگ ہوتی ہے ان کی تو ان کو 250 یورو کا جرمانہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 1.5 میٹر کی خلاف ورزی سوشل ڈسٹینس کی تو اس کو بھی 200 یورو کا جرمانہ ہے۔ 10 سے زیادہ افراد اگر کسی جگہ پہ گیدر ہوتے ہیں تو ان کو 25,000 تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر باربیکیو پارٹیز وغیرہ لوگ کرتے ہیں مل کے تو ان کو بھی جو ہے وہ 200 یورو سے زائد کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی یہ چیز ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ جس کو لیا گیا ہے وہ ہے فیس ماسک۔ جرمن گورنمنٹ نے پبلک ٹرانسپورٹ، شاپس اور شاپنگ سینٹر وغیرہ یہ ان جگہوں پہ جو فیس ماسک ہے اس کو لازمی قرار دیا ہے کہ اس کی پابندی، اب ہم جب بھی باہر جاتے ہیں کسی جگہ ہم خریداری کرنے جاتے ہیں تو فیس ماسک پہننا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی یہاں پہ جرمانے عائد ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جرمنی کی اس وقت 16 ریاستیں ہیں اور یہ 16 ریاستوں میں ہر ریاست میں مختلف طرح کے جرمانے عائد ہیں۔ کسی ریاست میں جو ہے وہ 50 یورو کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے کہ جو فیس ماسک نہیں پہنتا، کسی میں 25 یورو ہے، کسی میں 15 یورو ہے۔ یہ مختلف طرح کے جرمنی میں اس وقت مختلف ریاستوں میں مختلف طرح کے جرمانے عائد ہیں۔ اور جو شاپنگ سینٹرز کے یا شاپس کے مالکان ہیں ان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے یہ جو فیس ماسک اور جو صفائی کا نظام ہے اس کی پابندی ضرور کریں۔ اگر وہ پابندی نہیں کرتے تو ان کو 500 سے 1,000 یورو تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ بھی بڑے سارے سٹیپس لیے گئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں یا تو سوال کریں تو میں پھر انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور ڈسکس کروں گا۔ اچھا روہت بھائی، یہ فرمائیں کہ پاکستانی کمیونٹی کتنی تعداد میں موجود ہے اور ان کے کاروبار یا ذریعہ معاش کیا ہے اور ان کو اس وقت کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بابر بھائی، کرونا وائرس کی جو عالمی وبا ہے اس سے جہاں پوری دنیا متاثر ہوئی ہے وہاں پہ ظاہری بات ہے میں نے اس حوالے سے پچھلے دنوں ایک باقاعدہ ریسرچ بھی کی تھی کہ پاکستانی کمیونٹی کس طرح یہاں پہ افیکٹڈ ہوئی ہے، کتنے سارے وہ یہاں پہ پیشنٹس ہیں جرمنی میں۔ لگ بھگ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب یہاں پہ جرمنی میں پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ آباد ہے۔ مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو اگر آپ ہاں پاکستانی کمیونٹی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ایک چیز آبزرو کی ہے کہ پاکستانی لوگ جہاں پہ بھی ہیں
وہ بہت محنتی ہیں. یہاں جرمنی میں موجود پاکستانی جو ہے وہ اپنی محنت کے ذریعے انہوں نے مختلف شعبہ جات میں اپنا مقام بنایا ہے. ابھی جو اگر بات کی جائے ریسنٹ یہ جو کرونا وائرس ہے, یہاں پہ لگ بھگ تقریباً 11 پاکستانی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے تھے, اور تقریباً 4 جو پاکستانی ہیں کیونکہ وہ اس حوالے سے ڈیتھ ہوئی تھی. تو 10-11 کے قریب جو ہے پاکستانی وہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج تھے. ان میں سے جو ہے وہ تقریباً مہاجرین کی زیادہ جو تعداد بتائی جاتی ہے, جو مختلف کیمپوں میں رہتے تھے, جن کے ساتھ مختلف ممالک کے لوگ رہتے تھے, وہ زیادہ وہ افیکٹ ہوئے تھے اس کرونا وائرس سے. تو الحمدللہ میرے خیال سے پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ سیف ہے, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں پہ آپ نے بات کی معاشی مشکلات کی, تو معاشی مشکلات کے حوالے سے یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. میں سب سے پہلے جرمنی کی اگر اکنامک سچویشن پہ آپ مجھ سے سوال کریں گے تو پھر میں کوشش کروں گا کہ اس میں یہ ساری چیزیں انکلوڈ کر کے آپ کو بتا سکوں. جی جی جی, بس یہی بتائیں کہ چونکہ اب کرونا وائرس اور عالمی لاک ڈاؤن کے بعد کیونکہ جہاں پہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں معاشی طور پر ابتری آئی ہے, تو آپ جرمنی کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں معاشی اعتبار سے؟ ہاں جی, جرمنی یورپ کی سب سے بڑی جو ہے وہ اقتصادی قوت ہے, سب سے بڑی. تو اس وقت جرمنی جو ہے یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہے اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت جرمنی کی معیشت سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. جرمنی میں جو ریشو ہے یہ جو بے روزگاری کی, وہ جو 5% سے بڑھ کر 5.8% ہو چکی ہے اس وقت. مگر یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جرمن گورنمنٹ نے بے روزگاری سے بچانے کے لیے اپنے جو لاکھوں ورکرز تھے ان کے لیے 540 بلین یورو کے لیے مالی امدادی پیکج کا اعلان کیا تھا. ابھی جو ہے 30 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ حکومت کی جو قلیل وقتی اسکیم ہے اس کے تحت یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کو سہولیات پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اگر میں بات کروں کہ جب جرمنی میں 2009 میں یہ اقتصادی بحران آیا تھا تو اس وقت 14 لاکھ افراد نے یہ حکومت کی قلیل وقتی مدت سے فائدہ اٹھایا تھا. تو ایز کمپیئر ابھی تو جو ہے اقتصادی حالات دن بدن جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جرمنی میں اس وقت جو ہے کون کون سے سیکٹر جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں. جرمنی کی جو ٹورزم ہے وہ تو ظاہری بات ہے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. ٹریول ایجنسیز جو ہیں, اس کے علاوہ ریسٹورینٹس, یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ سب سے زیادہ اس وقت جرمنی میں متاثر ہیں, جس کی وجہ سے یہ جرمنی کی معاشی حالات دن بدن جو ہے وہ ابھی فی الحال خراب ہیں. مگر حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ 2021 میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ جرمنی کے معاشی حالات میں بہتری آئے گی. مگر ابھی سوال یہ نہیں کہ جرمن معیشت جو ہے وہ, سوال یہ ہے کہ اس سے یہ آنے والے دنوں میں یہ کس ملک کی جو ہے وہ جڑوں کو یہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ کھوکھلا کرے گی. یہ چیز جو ہے نا وہ دیکھنے کی ہے. تو یہ اگلے چند دنوں میں, اگلے چند مہینوں میں یہ ساری چیزیں میرے خیال سے سامنے آ جائیں گی. مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا پروگرام میں. تو انشاءاللہ جناب سے آئندہ بھی ہم کنیکٹ رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ ناظرین. بہت شکریہ.